अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती की पॉलिसी जारी कर दी गई है, जिसमें मसला कश्मीर को बुनियादी हैसियत देने के साथ साथ मईशत की मजबूती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को नागुज़ीर करार दिया गया है। ये पॉलिसी दुरुस्त सम का तयन करेगी और कहा जा रहा है कि कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए पूरी हुकूमती मशीनरी की मदद करेगी। तो ये पॉलिसी मुल्क व कौम के लिए कितनी नागुज़ीर है और इस पर अमल दरामद हो पाएगा या नहीं, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अयाज साहब, अपोजिशन खासा वावेला मचा रही है। रज़ा रबानी साहब कह रहे हैं कि अपने लिए तैयार की गई पॉलिसी अवाम पर थोप दी गई है और पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया गया। आप तो ऐवान का हिस्सा रहे हैं, मोहित यूसुफ की ज़ेर निगरानी जो पॉलिसी तैयार हुई है, इस पर ऐवान को एतमाद में लेना ज़रूरी था या नहीं? नहीं, देखिए, बेमकसद की लफाजी और उसे आप कह दें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। आप कह रहे हैं कि जी इकोनॉमी को हमने ये किया है, ये आज पे आप पे आज मुनकशफ हुआ है कि इकोनॉमी ज़रूरत होती है। जब पुरानी बादशाहतें थी होती, जब जंग का सोचते थे तो पहली चीज़ सोचते थे जंग के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। यूरोप की बादशाहतें थीं, इंग्लैंड और फ्रांस ने जंग करनी होती थी तो देखते थे कि हमने कहाँ से पैसे लेने हैं, साहूकारों से तो नहीं लेने पड़ेंगे, और लेते थे। रॉथस्चाइल्ड जो हैं, जो बड़ा बैंकिंग वो है, वो जंगों की वो फाइनेंसेस करते थे। हर जंग जो है, हर जियोपॉलिटिकल जो चीज़ होती है उसके लिए पैसा चाहिए होता। आपको आज वो आप कह रहे हैं कि जी उसको हमने कर दिया है, और तासुर आप दे रहे हैं कि जी ये हमने एक नई चीज़ कर दी है। तो अगर आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी ही सेंटर में होगी और आवाम की बहबूद होगी, तो आप क्या और अखराजात कहीं कम कर रहे हैं? आप तोप व तफंग और लड़ाका तैयारों पे कम कर रहे हैं और डाइवर्ट कर रहे हैं। और जब आप कह रहे हैं कि पीपल्स ये है, तो जो सन 47 से बात नहीं हुई कि सेहत आमा के लिए और तालीम के लिए और सोशल सेक्टर्स के लिए पैसे जाएं, तो आप कह रहे हैं आप कहें कि नहीं नहीं, हम बॉर्डर से डिप्लॉयमेंट कम कर रहे हैं और हम यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि हमने बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट जो है बड़ी फजूल की हमने की थी और एक्सेसिव हमने की थी, और हम जो है वो जो है कश्मीर का है। कोई हल बताएं। या आप क्या ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात पैदा करेंगे ताकि हमारे जो म्यूचुअल आर्म्ड रेस है वो ख़त्म? खामखा की ये आप वो ये जो एक थीसिस आपने लिख डाला है। सोच का म्यार इस मुल्क में इतना है कि ऐसी फजूल की लफाजी से लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, जैसे इस पे तालियां बजाई जा रही। पहली सिक्योरिटी पॉलिसी, जैसे हम वो पहले जो थे, हमें कुछ अपने हम सिक्योरिटी से गाफिल थे। तो ये जो है, ये बीच में डाल देना इकोनॉमिक सेंट्रिक, मईशत दरमियान में फलाना दरमियान, बिल्कुल ये रज़ा रबानी भी गलत कह रहे हैं। बस उनको इस चीज़ पे करनी चाहिए थी कि इसमें आप क्या रहे हैं। आप हमें एक थीसिस दे के इम्प्रेस कर रहे हैं, किसी वॉशिंगटन के थिंक टैंक या किसी यूनिवर्सिटी के थिंक टैंक। थीसिस ये है जी सिक्योरिटी, वो आप पढ़ें तो सही। वो जो एक वो अंग्रेजी का लफ्ज़ है क्लीशेस, वो जो घिसे पिटे जुमले होते हैं, वो घिसे पिटे जुमलों से ये जो है भरी हुई है। लेकिन आफरीन इस कौम पे और आफरीन इस कौम की सोच की म्यार पे कि कह रहे हैं ओहो हो पहली सिक्योरिटी पॉलिसी बन गई। मतलब है 74 साल हम सिक्योरिटी पॉलिसी के बगैर थे। जिनकी निगरानी में बनी है, मोहित यूसुफ साहब की निगरानी में, उन पर भी आप खासी रिजर्वेशन का इजहार कर चुके हैं। उनके ख्यालात से आप वाकिफ हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, रिजर्वेशन वो देखिए, वो एक होनहार वहाँ के स्कॉलर होंगे, किसी थिंक टैंक में नौकरी करते होंगे। मैं कौन हूँ या हम जैसे कौन है रिजर्वेशन करने के? पर यहाँ पे आप देखें, एक आप कह रहे हैं अमेरिका से ये हुआ ये हुआ ये हुआ। जो एक अमेरिकी एकेडमिक नेटवर्क में काम करता हो, उसको पकड़ के आप ठक डिसीजन मेकिंग के सेंटर में आप डाल देते हैं। ये कहाँ की दानाई है? ये कहाँ पे होता है? अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान ने चुना है। यहाँ पे ऐसे फैसले सिविलियन हुकूमतें की तायद होती है या नहीं होती, दूसरी तरफ से ना हो तो ऐसे फैसले हो नहीं सकते। तो सिर्फ वो इशारा अगर आप करें कि इमरान खान ने चुना है और ये चुना है वो चुना है, वो बात गलत होगी। वो जो हमारे ठेकेदारान सिक्योरिटी हैं,
وہ بھائی آپ ایسے لا کے کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا ٹائٹل موترف ہوا تھا دنیا میں جب ہنری کسنجر تھا. پھر وہ پتہ چلتا تھا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, یہ ہے, وہ ہے. اب ایک وہ جو پنجابی کا لفظ ہے جاکت, ایک جاکت کو پکڑ کے آپ بٹھا دیتے ہیں, اور وہ جو ہے کیونکہ انہوں نے اپنا وہ کارکردگی دکھانی ہے وہ پیپر دے دیتے ہیں. آپ وہاں پہ ہر روز اسلام آباد میں اور کام نہیں ہوتا, گھگوؤں کا اجتماع ہوتا ہے اور اس کی سربراہی کر رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم تبدیلی کے زار خان عمران خان, اور کوئی کام نہیں ہوتا. روزانہ ایک کانفرنس ہوتی ہے. خاور گھومن صاحب سے درخواست ہے ہمیں پیش کی 5-6 کانفرنسوں کا بتا دیا کرے گی اس ہفتے میں کون سی کانفرنسیں ہونی ہیں جس میں فی البدی آڈیٹر جو ہیں یہ ڈیموستھنیز, سسرو, انہوں نے جا کے وہاں تقریر کرنی ہے, کر کے یہ ہے, وہ ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. ٹھیک ہے, خاور آئندہ آپ کو بتا دیں گے. لیکن اس سے پہلے سلمان صاحب, قومی سلامتی پالیسی تو سامنے آ چکی ہے. آپ لاکھ تنقید کریں, ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے سیاسی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, لیکن اس معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں, یہ بنیادی طور پہ کنسیپٹ تو مغرب کا ہے کہ اس طرح کی سیکورٹی پالیسی اور اس پہ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہاں پر آتے تھے. اور اگر پاکستان کے اندر سلامتی کے حوالے سے ایک قومی پالیسی آئی ہے تو اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور جتنا جو میں نے پڑھا ہے, جو اس کے نکات سامنے آئے ہیں, اس میں بیسک 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو وہی جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک, اور پھر علاقائی صورتحال میں جو ہمسایہ ممالک ہیں ان سے اچھے تعلقات, خاص طور پہ انڈیا کا ذکر ہے. پھر کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر ہماری خارجہ پالیسی کا ایک کور اس کی اہمیت اور حیثیت ہے. دیکھیں, اس پہ بنیادی سوال تو خود جناب پرائم منسٹر نے اٹھا دیا کہ آج لیڈ ہے اخبارات کی کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم IMF سے رجوع کریں گے تو کچھ چیزوں پہ تو کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو بات یہ کہ جہاں تک یہ کہ جی ایک قومی سلامتی کے حوالے سے پالیسی, میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں پاکستان کے اندر ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ ان پہ سیاست نہ ہو. اب یہ کہ جی کیا پارلیمنٹ کے اندر سے یہ جو پالیسیز ڈیسیژن کا اختیار تو حکومتوں کا ہوتا ہے, اور اس پہ آپ ضرور بحث کرنی چاہیے. آج ڈاکٹر معید یوسف صاحب لاہور میں موجود تھے, انہوں نے جرنلسٹوں سے بات کی اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر کہا گیا تو ہم وہاں پر بریف کرنے کے لیے تیار ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ نے ایک پالیسی بنا دی, ہمارے پاس اس طرح کے بہت سارے ڈاکیومنٹس موجود ہیں. ہمارے پاس تو آئین پاکستان موجود ہے. میرے سے اگر پوچھیں تو اگر آپ نے پاکستان کے اندر سیاسی, انتظامی, اقتصادی کوئی بھی آپ نے استحکام لے کے آنا ہے تو وہ ڈاکیومنٹ ہے سب سے سالڈ جس پہ کنسنسس تھا. اب یہ پالیسی جو ہے, یہ جیسے میں نے کہا کہ ٹائمنگ, اور اس میں جو کہا گیا معاشی استحکام, تو بات یہ کہ معاشی استحکام تو واقعتاً ضروری ہے. آج سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ تو معاشی مسئلہ ہے, اور اس کے اثرات آپ دیکھ لیں کہ ہر شعبے کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں. سب سے بڑے 22 کروڑ عوام اس سے متاثر ہے کہ جی لوگوں کی قوت خرید دن بدن سلب ہو رہی ہے. ہم معاشی بحالی کا لے کے خواب آئے تھے, وہ آج تک حقیقت نہیں بن سکا, بلکہ ہم نے اپنا سارا کچھ IMF کو دے دیا ہے, وہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں. دوسرا یہ جو بھارت سے تعلقات کی بات ہے, دیکھیں ہر سینسیبل گورنمنٹ اور ہر آنے والا پرائم منسٹر ہمیشہ یہ بات کہتا ہے کہ جی ہم انڈیا سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اور پاکستان کا ایک پلس پوائنٹ ہے, پاکستان نے ہمیشہ یہی موقف رکھا ہے, امن کی بات کی ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب آئے تھے, ایگزیکٹلی انہوں نے بھی وہی بیان دیا. عمران خان صاحب آئے, انڈیا کیوں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں, اور اب تو انڈیا کے اپنے وہی مسائل ہیں. دیکھیں انڈیا کی اندرونی صورتحال دیکھ لیں کہ جس انتہا پسندی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے ہم نے بہت بڑا جانی اور مالی نقصان کیا ہے. میں آپ کو یاد ہوگا یہاں مسلسل کہتا تھا کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ انتہا پسند نہیں ہوتی, کہ قوم کہ مودی صاحب کے جو خیالات, نظریات سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہیں اور وہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, اور اس کے اثرات اب وہاں کے معاشرے پہ ظاہر ہونے شروع ہو گئے. جہاں تک کہ کشمیر کی بات ہے, کشمیر پاکستان کا کور ایشو تھا, ہے اور رہے گا. لیکن اس حکومت سے خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ UN میں جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خطاب کیا, پوری پاکستانی قوم نے ان کی تائید اور حمایت کی. اب بات یہ کہ ہم اسے اپنی قومی سلامتی پالیسی کے اندر یہ کہیں کہ جی کور ایشو ہے, تو کور ایشو تو تھا, پاکستانی قوم کا اس پہ کنسنسس ہے, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا, پارلیمنٹ کے اندر درجنوں ریزولیشنز ہیں.
آپ نے اس پہ کیا پیش رفت کی. اور پیش رفت یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہم ریلیز نکال لیں, جلسے جلوس کر لیں, بیانات دے دیں, قراردادیں پاس کر لیں, خارجہ آفس کی بریفنگ ہو جائے. دیکھیں جب تک کہ یہ ایشو ہم عالمی سطح پہ گرم نہیں کرتے اور دنیا کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور خاص طور پہ اپنے آپ کو جو لبرلزم کا دعوے دار انڈیا ہے, وہاں پر اس نے کیا قیامت برپا کی ہوئی ہے. کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا کہ وہاں پر کشمیریوں کی ٹارگٹ کلنگ نہ ہوتی ہو. اور اب پہلے تو دیکھیں وہ ہر نوجوان کو اب برہان مظفر وانی کی طرف پہ دیکھ رہے ہیں, وہ بلا تفریق جو بھی نوجوان نظر آتا ہے اس کی ٹارگٹ کلنگ کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم قومی سلامتی کی پالیسی کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ اس پہ ڈسکشن یہ ایک ڈیکومنٹ بنا ہے, ہر آنے والی حکومت جو ہے اس پہ نظر ثانی کر سکتی ہے. تو دیکھیں یہ حکومتوں کا اختیار ہے. اور ایک بات میں کہوں گا کہ جب ہم ڈاکٹر معید یوسف کی بات کرتے ہیں نا, یہ اونرشپ تو پاکستان کے سیاستدانوں کو لینی چاہیے. کیوں نہیں وہ لیتے پاکستان کے سیاستدان؟ رضا ربانی کو لینی چاہیے. آج فضل الرحمان صاحب بول رہے ہیں کہ یہ گیپ کون فل کرتا ہے. اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پاکستان کی اور میں نے وہاں پر یہ پوچھا کہ جی آپ پارلیمنٹ کو کیوں نہیں, اب یہ پارلیمنٹ کس چیز کا جواز ہے؟ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ اور پاکستان کے سیاستدان کہتے ہیں, دیکھیں میں دونوں کے بیانات کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جی ہم بڑے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر کریں گے, اور موجودہ پرائم منسٹر انہوں نے کہا کہ میں ہر ہفتے آ کے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دوں گا. کوئی پارلیمنٹ, جب آپ پارلیمنٹ کو وقت نہیں دیتے تو پھر سلامتی کے حوالے سے یا معاشی صورتحال کے حوالے سے یا خارجہ محاذ پہ ان پالیسیز پہ پارلیمنٹ کو جب آپ بروئے کار نہیں لائیں گے تو پھر یہ خلا کسی نہ کسی کو ضرور پور کرنا پڑے گا. لیکن اپوزیشن کے اعتراض پر معید یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بریفنگ کے لیے تیار ہیں, جب بھی پارلیمانی کمیٹی ہمیں بلائے گی ہم جا کے بریفنگ دے دیں گے, آگے بھی بڑھنا ہے. دیکھیں اس میں ایک چھوٹی سی بات میں اور کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سلامتی کے حوالے سے جب قومی کا لفظ آتا ہے نا, تو اس کو پھر قومی یہ میسج جانا چاہیے کہ پوری قوم کی تائید اور حمایت اس کو حاصل ہے. یہ خلا ان کو کسی نہ کسی صورت میں پر کرنا پڑے گا, اور اگر آنرشپ پاکستان کے سیاستدان اور پارلیمنٹیرینز نہیں لیں گے تو پھر کسی نہ کسی نے تو یہ خلا پر کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب ضرورت کیوں پیش آئی اس پالیسی کی؟ ترجیحات میں پہلے کیا بہتری یا تبدیلی نہیں تھی جو اب کی گئی ہے, اور اس پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ دیکھیے ضرورت اس کی اس لیے پیدا ہوئی کہ یہ فیشن ہے. مغرب کا ایک یہ فیشن ہے کہ آپ ایک ڈیفنس پالیسی کا ڈاکومنٹ ہر 4-5 سال کے بعد ایشو کرتے ہیں. امریکہ کرتا ہے, برطانیہ کرتا ہے, مغربی ملک کرتے ہیں. دیکھیے پاکستان کے پاس سیکیورٹی پالیسی پہلے بھی موجود تھی. یہ تو نہیں ہے نا کہ سیکیورٹی پالیسی ہمارے پاس نہیں تھی, بس اس ڈاکومنٹ سے سیکیورٹی پالیسی آ گئی ہے. پہلے بھی موجود تھی, آج ڈاکومنٹ ہے, اس کے باوجود بھی ہمارے پاس یہ سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ موجود ہے. لیکن ایک یہ فیشن ہے, اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اس میں باتیں کہی گئی ہیں اپنی جگہ درست ہیں, لیکن آپ کو غالباً یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ جو یونیورسٹی لیول پہ اسٹریٹجک سٹڈیز کے کورسز ہوتے ہیں, نیشنل سیکیورٹی کے جو کورسز ہوتے ہیں, پولیٹیکل سائنس کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو کورسز ہوتے ہیں, ان میں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے. یعنی کوئی اچھا اسٹوڈنٹ, خاص کر امریکی یا برطانوی یونیورسٹی سے جو پڑھا ہوا ہو, ایک اچھا اسٹوڈنٹ جو برطانیہ یا امریکہ سے تعلیم یافتہ ہے یا کینیڈا سے ہو, وہ آپ کو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا ڈاکومنٹ بنا کے دے سکتا ہے. کیونکہ جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا مطلب یہ صرف ملٹری سیکیورٹی نہیں ہے, بلکہ آج ہم کمپریہنسو سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, جس میں نان ملٹری فیکٹرز کو بھی ہم زیادہ اہم سمجھتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جو سیکیورٹی یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے, یہ کمپریہنسو سیکیورٹی کے کانسیپٹ کو ایمفسائز کرتی ہے, اگرچہ لفظ کمپریہنسو سیکیورٹی اس میں استعمال نہیں ہوا ہے. کمپریہنسو سیکیورٹی کے اندر سوشل, پولیٹیکل, اکنامک, ایتھنک, انٹرنل کوہیژن, ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن, سوشل ویلفیئر, سوشل ایکویلٹی, یہ سارے ایشو آتے ہیں. ایک کمپریہنسو یہ ہوتی ہے. تو یہ چیز ہمیں اس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو اس میں کوئی ایسی حیرانی کی اور نئی بات نہیں ہے. دیکھیے 2 پرابلم ہیں ہماری. 2014 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو 2014 سے 2018 کے لیے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی آئی تھی. چودھری نثار صاحب اس وقت انٹرنل منسٹر تھے, ہوم منسٹر تھے. وہ 14 سے 18 تک کی آئی, اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. اچھا, 2-4 باتوں پہ عمل ہوا, نہیں ہوا. اس کے بعد 2014 میں آپ کو یاد ہے نیشنل سرتاج عزیز صاحب تھے اس وقت
ان کی قیادت میں یہ وہ پالیسی فارن منسٹر تھے وہ اس وقت، ہوم منسٹر چودھری نثار تھے. ترنت دیوگا اچھا، پروگرام سر. اس کے بعد پھر نیشنل ایکشن پلان آیا، اس میں چند ایک باتوں پہ عمل ہوا، باقی پہ عمل نہیں ہوا. پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ 2018 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت ختم ہونے میں صرف 2 دن تھے، 29 مئی یا 28 مئی کو پی ایم ایل این کی حکومت نے ایک اور انٹرنل نیشنل سیکورٹی پالیسی 2018 سے 2022 کی دی، لیکن وہ 2 دن کے بعد فوت ہو گئی، کیونکہ اب حکومت 31 کے بعد 1 جون سے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹس آ گئی، تو وہ نیشنل سیکورٹی پالیسی اب اس میں نہیں، اس میں ایک پوائنٹ جو اہم کہنے والا ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس پالیسی کو اس وقت بامعنی سمجھیں گے اگر اس پالیسی کی روشنی میں ہماری نیشنل پرائورٹیز میں فرق آئے. اس میں کہا گیا ہے ہیلتھ کیئر، اس میں کہا گیا ہے ایجوکیشن، اس میں کہا گیا ہے انٹرنل ہارمونی، اس میں کہا گیا ہے نیشنل انٹیگریشن. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کی بجٹری پروویژنز ہیں کیا وہ اس نیشنل سیکورٹی پالیسی سے کوئنسائڈ کرتی ہیں؟ بالکل نہیں کرتی. ہمارا سب سے بڑا ایکسپینڈیچر ہے لون ری پیمنٹ، نمبر 2 ایکسپینڈیچر ہے ہمارا ڈیفنس، نمبر 3 ہمارا ایکسپینڈیچر ہے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز. ہیلتھ کیئر پہ آپ 2% آف جی ڈی پی خرچ نہیں کرتے آپ. ایجوکیشن پہ بھی یہی حال ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کی عملی نیشنل پرائورٹیز کچھ اور ہیں، ڈاکومنٹس میں آپ ایک اور بات کہہ رہے ہیں، تو اگر تو یہ حکومت اپنی پرائورٹیز کو چینج کر دے اور سوشل ویلفیئر، ہیومن ایکویلٹی، ہیومن ویلفیئر پہ پیسے خرچ کرے، پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی بامعنی ہے. ادروائز یہ ایک کلاس روم کا لیکچر ہے، 2-3 لیکچر ہیں یہ کلاس روم کے، لوگوں کو ہیلپ کریں گے جو کہ سیکیورٹی اور اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو کشمیر کا ذکر ہوا اور بھارت کے معاملے میں جو بات کی گئی، ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس پالیسی کے تحت پاک بھارت تعلقات میں کسی بہتری کا امکان ہے؟ اس میں کہا کیا گیا ہے؟ یہی کہا گیا ہے نا، کشمیر یونائٹڈ نیشن کے مسئلے کے مطابق، یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے مطابق حل ہونا چاہیے. یہ تو ہم پہلے سے کہتے ہیں. یہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ دیر از نتھنگ نیو ان اٹ. ہاں الفاظ اچھے ہیں، ایک فیشن ہے کہ اچھا آپ ڈاکومنٹ پروڈیوس کریں، ڈاکومنٹ اچھا ہے، ٹھیک، لیکن ڈاکومنٹ کے اچھے ہونے کے میں نے بتایا NIN نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی 2014 ڈاکومنٹ بہت اچھا ہے. اور اس کے علاوہ نیپ نیشنل ایکشن پلان بہت اچھے پوائنٹ، اگر آپ ان پہ عمل کریں ٹیررزم کنٹرول ہوگا. لیکن جو حال ان کا ہوا ہے وہ حال اسی کا ہوگا نیشنل سیکورٹی پالیسی. خبر جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس سے پہلے حکومتیں بھی ایسی پالیسی سامنے لاتی رہی ہیں، تو ان کا حال جو ہوا کیا اس کا حال بھی وہی ہوگا یا عمل درآمد کے لیے سنجیدہ ہیں حکمران؟ مریم، چند ایک جو ملکی تاریخی اور سیاسی حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ اس طرح کے ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ساری دنیا کے ممالک ہیں وہ اپنی ڈیفنس پالیسیز لے کے آتے ہیں، وہ چاہے نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے، آپ کی IT پالیسی ہے، تجارتی پالیسی ہے، باقی مختلف شعبوں کی پالیسی ہے. پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمیشہ آپ کا سول اور ملٹری کا ایک ڈیوائڈ رہا ہے آپ کی خارجہ اور جو ہے دفاعی پالیسی کے اوپر. مثال آپ کو دے دیتا ہوں، 2008 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی تو آپ کو یاد ہوگا ایک مشورہ زمانہ بیان دے دیا گیا تھا جو آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کہ جو فرسٹ اسٹرائک جو نیوکلر والا ایشو ہے، آپشن ہے، اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور جو کام کیا کہ جی ISI کو ہم انٹیریئر منسٹری کے نیچے لے کے آنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑا سیریس جو جھگڑا ہو گیا تھا سول اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان، وہ ہوا تھا ویزے ایشوز ہونے کے حوالے سے کہ امریکہ سے کافی زیادہ تعداد کے اندر ویزے ایشو ہو رہے تھے، اور وہاں پہ حقانی صاحب ہوا کرتے تھے لاڈلے زرداری صاحب کے لاڈلے. تو وہ نیشنل اسمبلی کے اندر ایشو پیش ہوا تو کافی زیادہ جب اس کے اوپر تناؤ پیدا ہوا تو اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ بیان دیا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہم چلنے دیں گے. تو پہلے کون ویزے دیتا تھا، تو اسامہ کو کس نے ویزے دیا. تو یہ مسئلہ اس وقت پیش آیا. بعد میں آ جاتے ہیں محترم نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے ان کی ایک عادت ہے، وہ ہمیشہ انہوں نے ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ایک ٹکر لینی ہوتی ہے مختلف ایشوز کے اوپر. بالکل ان کے درمیان بھی تناؤ پیدا ہو گیا. وہ آپ کو یاد ہوگا افغانستان کے اندر انہوں نے بغیر اپنی مرضی سے اچکزئی صاحب کو بھجوا دیا کوئی میسج دے کے. امریکہ کے ساتھ وہ اپنے تعلقات ایک ڈیفرنٹ نوعیت کے بنانا چاہتے تھے. اسی طرح انڈیا کے ساتھ. تو جو ایک ڈیوائڈ تھا ملٹری اور سول لیڈرشپ کا وہ ایک اچھا خاصا تھا، اور جب
باہر سے لوگ ملنے آتے تھے یا باہر کے ممالک جب آ کے دیکھتے تھے تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان یہ کس طرف جانا چاہ رہی ہے، فوج کس طرف جانا چاہ رہی ہے، سول لیڈرشپ کس طرف جانا چاہ رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو جس طرح کی جمہوریت رہی ہے اور جس طرح سے ہم نے نظام چلایا اس کے اندر جو پاورز دیٹ بی ہے ان کا ایک انفلوئنس فیکٹر تو ہے۔ بنیادی مقصد جو مجھے اس پالیسی کے پیچھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تمام ایشوز کے اوپر تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر آپ اس پالیسی کو پڑھیں تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی ایشو ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کے اوپر آپ نے مفاہمت کے ساتھ چلنا ہے، ہر مہینے آپ نے ملنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ راول پنڈی والے یہ کہیں گے افغانستان کے اوپر ہم نے یہ فیصلے کرنے ہیں، افغانستان کے اندر جو پالیسی ہوگی ہم اس طرح چلائیں گے، اور پرائم منسٹر آف دا ڈے دنیا کو یہ بتائے گا یا اپنی بات کرے گا اور وہ کہے گا نہیں ہم نے اس طرح معاملہ چلانا ہے۔ لہٰذا پچھلے 3.5 سال سے ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں، بے شک آپ اس کریڈٹ دیں یا نہ دیں، لیکن تمام اس طرح کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر کنسنسس کے ساتھ فیصلہ سازی ہو رہی ہے۔ ہمیں کسی بھی طرف سے کوئی اس طرح کا بیان پرائم منسٹر کی طرف سے یا آپ کو سر جی بات سن لیا کریں، تھوڑا سا پہلے ٹائم کم ملتا ہے، جب بات کرنا شروع کرتا ہوں تو پھر آپ اس کے اوپر، میں کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں کر رہا مریم، تھوڑا سا حوصلہ آپ بھی کر لیا کریں۔ آپ اس طرح اچھا کرتی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا بات کر رہی ہیں۔ آپ بتائیں ممکن ہو پائے گا اداروں میں ٹائم برابر ہی ملتا ہے سب کو، ٹائم کسی کو کم زیادہ نہیں ہوتا۔ اچھا اس کے بعد اگلا جو اس کا جو کریٹیکل انالیسس ہے نا وہ بالکل صحیح بات کی گئی کہ آپ نے جو پلان بنائے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کس نے کرنا ہے۔ آپ کے پاس وہی منسٹریز ہیں، آپ کے پاس وہی بیوروکریٹس ہیں، آپ کے پاس وہی سیول انتظامیہ ہے، تو اس کے ذریعے آپ نے ایگزیکیوشن کس طرح کرنی ہے۔ تو میرے خیال میں پیپر جو ہے پالیسی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اب دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کس طرح کی جاتی ہے۔ میرے خیال میں جب زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر یہ جب ملتے ہیں مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور اس سے تھوڑا سا کنسنسس بلڈ اپ ہوتا ہے۔ باقی دیکھیں اگر آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے نا اس ملک کے اندر ہر وقت کوئی فیڈرل کاسٹرو آپ کو ملے گا، نہ آپ کو کوئی ہنری کسنجر ملنا ہے، نہ آپ کو وہ ایک مشہور زمانہ جو ان کے تھے جو سیکورٹی ایڈوائزر برزخ میرے خیال میں وہ نام اچھا وہ نہ ملنا ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس محیط یوسف صاحب ہی ہیں۔ میرے خیال میں اگر اوباما 45 سال کا بن سکتا ہے یو ایس کا پریزیڈنٹ تو ہمارا بھی ایک نوجوان سر سیکورٹی ایڈوائزر بن گیا تو کیا ہو گیا، آپ کیوں بیچارے نوجوان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہ میرے خیال میں پیپر اس نے اچھا بنایا ہے۔ اب حکومت وقت پہ یا آنے والی حکومت کے اوپر اس کا انحصار ہے کہ اس پالیسی پیپر کو کس طرح وہ آگے لے کے جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے حکومت کی جو 3 سالہ کارکردگی رہی ہے اس پالیسی پر عمل درآمد ہو سکے گا خاور؟ یہ یقین ہے آپ کو؟ ایک جملہ تو ہمیں کہنے دیں ڈیفرنٹ آن گراؤنڈ اگر جی ایاز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، خبر آپ کے پاس آؤں گے، ایاز صاحب ایک جملہ کہنا چاہ رہے ہیں صرف۔ جی ایاز صاحب جناب والا ہم آنگی تو پچھلے 2018 کے الیکشن میں ہو گئی تھی جب پھٹے لگ رہے تھے اور وہ تابوت لگ رہے تھے اور وہ تھا ہم آنگی ہو گئی تھی، تو یہ جو ہم آنگی اتنی مثالی ہے وہ تو بغیر نیشنل سیکورٹی پالیسی کی تھی نا۔ وہ اسلام آباد سے بول رہے ہیں۔ ایاز صاحب دیکھیں، ایاز صاحب وہ آپ کی جس فارمر سے فارمر پارٹی تھی نا وہ پیپلز پارٹی، اس نے ایک این آر او مشہور زمانہ سائن کیا تھا اور اس کے بعد والی پارٹی نے آپ کو یاد ہے جنرل کیانی سے ملاقاتیں کی تھی، وہ بھی مشہور زمانہ سب کو پتا ہے۔ تو آپ سارے کا سارا الزام بیچارے جو ہے محترم عمران خان کے سر پہ نہ رکھیں۔ خبر آپ کو یقین ہے کہ عمل درآمد ہو سکے گا اس پالیسی پر؟ یہ نہیں کہا، نہیں سر آپ ان سے کیا کہلوانا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آن پیپر اٹس اے گڈ پالیسی، میرے خیال میں عمل درآمد ہونا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے دنیا میں کس طرف جانا ہے، آپ نے چائنا کی طرف جانا ہے، رشیا کی طرف جانا ہے یا امریکہ کی طرف جانا ہے، افغانستان میں آپ کے کیا معاملات ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر آپ نے کیا چیزیں چلنی ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر مفادات کا تحفظ کرنا ہے، بچار کر کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ بحث و جو برائے بحث اور تنقید برائے تنقید کم از کم میں تو اس کا کبھی بھی حامی نہیں رہا۔ آن گراؤنڈ جو فیکٹس ہیں اس کو سامنے رکھ کے میرے خیال میں تبصرہ تجزیہ ضرور ہونا چاہیے، میری تو اس حوالے سے یہ رائے ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک پالیسی بنا لی گئی ہے جو کہ اچھی چیز ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی سسٹم پر اتفاق نہیں ہو پا رہا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। केपी में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं, दूसरे मरहले का इंतज़ार है, जबकि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इम्कान है लेकिन सिस्टम पर इत्तफाक नहीं हो पा रहा। सिंध में भी बल्दियाती सिस्टम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं, वहाँ की अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज हैं। अयाज साहब, ये हम क्या देख रहे हैं, क्या वजह है? 27 मार्च को हो रहा है। जी, क्यों इत्तफाक राय नहीं पैदा किया जा रहा बल्दियाती सिस्टम पर? इत्तफाक राय की बात नहीं है, दिल की कपकपी लगी हुई है कि नताइज क्या होंगे। अच्छा। और जहन उस तरफ जा रहा है कि कोई शरीफुद्दीन पीरज़ादा होता, कोई AK ब्रोई होता जो सुप्रीम कोर्ट जाके रिव्यू पिटिशन दायर करता कि आपके अहकामात जो हैं कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कराने हैं उस पर नज़र षानी हो सके, कोई बर्फ़बारी की वजह बता के या अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बता के, ड्यूरन लाइन पे वैसे टेंशन है करके बल्दियाती इंतखाबात जो हैं मुलतवी हो जाएं। ये चीज़ है। पहला जो अज़राए मजबूरी फ्रंटियर में करना, KPK में करना पड़ा, उसके नताइज अच्छे नहीं हुए और सीना को भी यहाँ पे शुरू हो गई। हत्ता कि उन्होंने वो PTI के बेचारे ऑफिस बेयरर्स हैं, आज भी नहीं पता चला कौन से ऑफिस बेयर्स, उनका ही तंजीम, मतलब कल्चरल रेवोल्यूशन आ गई तरीके इंसाफ में। अब दूसरा मरहला है, कुछ तो पोस्टपोन हुआ कि जब वहाँ बर्फ़बारी है, ये है, सर्दी की लहर है, बहुत है, दुश्वार गुजार इलाके हैं, वहाँ पे बैलेट बॉक्स नहीं जा सकेंगे, ये है। और ऊपर से पंजाब का यहाँ पे अगर स्टेज लगेगा तो हमारे कई मेहरबान जो हैं, नाम नहीं लेंगे, उनकी मुस्कुराहटें यहाँ फैल जाएंगी, क्योंकि फिर ऐसे ऐसे नताइज की उम्मीद पैदा हो जाएगी। तो ये जो है पहले ही आधे अस्पताल में हुकूमत पड़ी हुई है, वो जो कारकर्दगी की वो है, बिस्तर अलालत आप कह रहे हैं, वो तो कल वो हर बार रिपीट नहीं करना, वो करके और उसके ऊपर ये जो सानिया ये बल्दियाती इंतखाबात जो है ये सानिया से कम नहीं है। PTI हुकूमत के लिए। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इसके लिए भी तावील खावर साहब क्या निकालेंगे कि ये जो कपकपी दिल में लगी हुई है इसका इलाज क्या है। ये तो आपको शोबा निगाहदाश्त जो है, ये यहाँ का जो दिल का अस्पताल है वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये हुकूमत अगर कर सके अवॉइड किसी से, चाहे IMF से रजू करके करना पड़े, वर्ल्ड बैंक को इनको तजवीज़ दे, ये पकड़ लेंगे। सिर्फ मुश्किल हो रहा है सुप्रीम कोर्ट को कैसे कायल करेंगे। हमारी आला अदलिया आज की नहीं, पहले बहुत सारी चीज़ों पे कायल तारीख में होती रही थी, इस बात पे नहीं हो रही। अच्छा। तो ना ये निज़ाम की बात है, यहाँ इसमें तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि पंजाब में कौन सा निज़ाम होगा। सिंध का वहाँ है तो वो सिंध का इंटरनल मसला है ना जी, कि MQM चाहती है, ये चाहती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का दर्द सर तो नहीं है। दर्द सर तो ये है कि हमने ज़िलों में डायरेक्ट इलेक्शन मेयर के करवा दिए, मतलब हमने खड़ा कर दिया मसला। इससे छुटकारा हम कैसे पाएंगे? अब यहाँ लाहौर में कोई हो और अगर किसी और पार्टी के हाथ वो चला जाए तो क्या जो हुकूमत वक्त है वो क्या उसका रहेगा? गवर्नर साहब कौन से डिक्रियां पास करेंगे कि तलावत होनी चाहिए और ये होनी चाहिए, और इमरान खान जो है फिर तो लाहौर आने से भी कहेंगे कि ये तो पता नहीं सरकश और गद्दार किस्म का ये शहर है जिसने मेयर ही किसी और का कर लिया है। तो ये निगहदाश्त की बात है, वो है, निज़ाम की कौन सी बात है, सब उस पे इत्तेफाक है, वो तो कोई है ही नहीं। सिंध में है तो जितनी मर्जी कोशिश कर लें जान छूटने वाली नहीं है। सलमान साहब, क्यों सियासी कुव्वतें बल्दियाती इदारों को फ़ाल किरदार हजम नहीं कर पा रही हैं? देखिए, ये बुनियादी तौर पे काम होता है सूबाई हुकूमतों का, इंतखाबात करवाना, और आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 140, 141, 41, 42 ये सारा बल्दियाती अदारों की अहमियत और हैसियत के हवाले से है, और वो बड़ी उस पर यकसुई की बात की गई है। इन अदारों की माली फिनंशियल खुद मुख्तारी, मेरे ख्याल इसमें जो चीज़ आप देखें कि 18th अमेंडमेंट से सब कुछ सूबों ने खुद ले लिया और सूबे इजला को देने के लिए तैयार नहीं। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस जब डेमोक्रेसी की बात करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो वो अपने लिए मांगते हैं, वो आवाम के लिए नहीं मांगते। ये सिस्टम जो है ना, ये मुकामी हुकूमतों का सिस्टम, दुनिया के अंदर आप जमहूरी सेटअप देखें, वहाँ पर असल रोल इन अदारों का है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब
بہت حد تک یکسو تھے. اگر میں تو اپوزیشن میں ان کو دیکھتا رہا کہ انہوں نے وہ سب سے زیادہ یہ کہتے تھے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم فعال ہوگا تو وہ ڈیلیور کرتا نظر آئے گا, اور انہوں نے پختونخوا کے اندر یہ انتخابات کروائے بھی, اور اس کے رزلٹس بھی دیکھنے کہ ان کو ملے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر رہے. اب جو اصل پرابلم ہے, پنجاب میں تو ابھی تک ایکٹ ہی نہیں بنا, وہ تو اسمبلی نے پاس کرنا ہے. سندھ میں بن چکا ہے, وہاں پر آپ رد عمل دیکھ لیں کیا ہے, اور وہاں پر وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے وہ صرف یہ خاکروبوں کا سسٹم دینا چاہتی ہے وہاں کے میئرز کو, باقی وہ ساری اتھارٹیز بن گئی ہیں یا انہوں نے کر کے وہ اختیارات اپنے پاس رکھ لیے ہیں. تو یہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی جمہوریت کے حوالے سے ول ہے. ان کے آپ منشور اٹھا لیں تو منشور میں انہوں نے جو گردان کی ہوتی ہے کہ ہم برس اقتدار آئیں گے, برس اقتدار آ کر ان اداروں کے بحال کروائیں گے, ان کے الیکشن کروائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مری کا جو کچھ سانحہ ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, بڑی اچھی بات کی تھی خاور صاحب نے پچھلے دنوں, جب کہ وہاں پر اگر کوئی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم موجود ہوتا تو کوئی وہاں پر جواب دے تو ہوتا کہ ایک روز پہلے, اس سانے سے ایک رات پہلے وہ اخبارات میں چھپا ہوا ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر وہاں پر انتظامیہ کو اپریشیشن ٹویٹ جاری کی تھی. اور یہ سسٹم کیوں نہیں عزم کر پاتے کہ بات یہ کہ براہ راست جو ڈیولپمنٹ کا رول ہے وہ ان کے اداروں کے پاس ہے, اور عمران خان صاحب سب سے زیادہ. پھر آپ دیکھ لینا, میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے کل تو کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, تو جناب اراکین اسمبلی کے ہاتھوں آپ بلیک میل ہوئے. پوری پاکستانی قوم نے دیکھا, آپ نے کہا میں نے اراکین اسمبلی کے ذریعے ڈیولپمنٹ پروگرام نہیں چلانا, تو پھر آپ نے ایک ایک کو دیا, جس کا یاس صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ان کو بڑے سارے فنڈز ملے ہیں. اہلیت ہماری اتنی ہے کہ فنڈز ملے ہیں کروڑوں اربوں کے, وہ یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے. اور پنجاب PND ڈپارٹمنٹ نے اپنی ایک بریفنگ میں بتایا تھا کہ 50% سے زیادہ تو آپ فنڈ استعمال ہی نہیں کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بڑا مسئلہ جو لوگوں کا 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے وہ گلی محلوں کے ایشوز ہیں, وہ شہری مسائل ہیں, دیہی مسائل ہیں, وہاں کی ترقی کا عمل ہے. بھئی اراکین اسمبلی آپ قانون سازی میں اپنا رول ادا کریں نا, کہ قومی سلامتی پالیسی میں تو آپ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا, لیکن آپ گلی کی سڑک بنوانے میں اور نالی بنانے میں آپ انٹرسٹڈ ہیں. جب تک پاکستان کے اندر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم فعال نہیں ہوگا. اور ایک کریڈٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں, دیکھیں جنرل پرویز مشرف صاحب کا جو سسٹم تھا بڑی حد تک بہت اچھا سسٹم تھا. اور یہ جو براہ راست اس وقت گورنمنٹ کا پرابلم کیا ہے, ابھی جو ذکر کیا گیا 27 مارچ کو الیکشن ہو رہا ہے, وہ جو پختونخوا کے جس فیز میں اب الیکشن ہو رہا ہے وہاں پر تحریک انصاف کا اتنا زور نہیں تھا, لیکن انہوں نے شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر تبدیل کر دیے ہیں. اس لیے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ یا تحریک انصاف کی لیڈرشپ پاکستان کے اندر آزادانہ اور شفاف انتخابات کرنے کی قائل ہے. دیکھیں وہ جو کچھ بھی ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہر قیمت پہ ہونے چاہیے. اور جو ایاز صاحب نے کہا, میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ ان کی بھرپور کوشش یہ ہوگی کہ یہ الیکشن نہ ہو. اس سال کے اندر ایک الیکشن تو ہونا ہے, بلدیاتی الیکشن ہو. اس طرح کے تجزیے بھی آ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ عام الیکشن ہو, جو صورتحال پاکستان کے اندر موجود ہے. بلدیاتی انتخابات ہر قیمت پر ہونے چاہیے, یہ سسٹم فعال ہونا چاہیے. دیکھیں جب صوبوں کی بات ہے, یہ جو جنوبی پنجاب کے عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہاں پہ ایک پوری لاٹ شامل کی گئی تھی, وہ جو محکمہ زراعت کا ذکر یاز صاحب نے ایک نئی ٹرم متعارف کروائی تھی, وہ یہی تھی کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا. وہ سیکریٹریٹ دے کے آپ کیا وہاں کے عوام کو آپ نے مطمئن کر لیا؟ کسی ایک رکن اسمبلی سے پوچھ لیں کہ کیا وہ مطمئن ہوئے, کیا وہ صوبہ بنا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہے اس کے حل کے حوالے سے نہ پولیٹیکل فورسز سنجیدہ ہے, نہ پاکستان کی منتخب حکومتیں. اور منتخب حکومتیں جب تک اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھیں گی, جب آپ پاکستان کی تقدیر اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے فیصلوں کا اختیار جو قوم نے آپ کو دیا اور آپ اسے ٹرانسفر کر دیں گے IMF کو, تو پھر پاکستان کے حالات یہی ہوں گے جو آج یہاں پر درپیش ہیں. اور جن کی وضاحت اور جن کے بارے میں جو اصل موقف ہے وہ خاور گھمن صاحب دیتے ہیں, جو آج بھی مطمئن ہیں. ان کے اراکین اسمبلی مطمئن نہیں, ہمارے بھائی مطمئن ہیں. لیکن خاور آپ فکر نہ کریں, آپ کو بھرپور ٹائم ملے گا. ڈاکٹر صاحب کیوں کنفیوژن طاری ہے اس معاملے پر, بلدیاتی سسٹم پر؟ دیکھیے دو مسئلے ہیں, ایک ہے اختیارات کا مسئلہ, ایک ہے خوف کا مسئلہ. اختیارات کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پروونشل حکومتیں ہیں روایتی طور پر, یعنی صرف ہم اس پروونشل حکومت کی بات نہیں کر رہے, یہ ہمارا ایک فیشن ہے کہ جو پروونشل حکومت ہیں وہ ڈسٹرکٹ اور اس سے نیچے اختیارات دینے کے حق میں نہیں ہوتی. پروونشل حکومت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی کام ہو براہ راست یا پروونشل حکومت کرے, ان کے منسٹرز کریں, ان کے MNA MPAs کریں. اور اس کی وجہ سے وہ اگر ڈسٹرکٹ حکومت کو اختیارات دیتے ہیں, فنڈنگ دیتے ہیں, اس سے نیچے تحصیل اور پھر جو اس سے بھی چھوٹا
جسے پرانے زمانے میں ہم یونین کونسل کہا کرتے تھے، تو وہ چیزیں اگر فعال ہو جاتی ہیں تب اختیارات ڈسپرس ہو جاتے ہیں، وہ اکٹھے نہیں ہوتے. جب اکٹھے ہوتے ہیں تو بادشاہت ہوتی ہے. ذرا سا کام ہوگا تو وہ چیف منسٹر کے پاس سفارش جائے گی، ان سے اجازت لینی پڑے گی، یا کسی منسٹر سے اجازت لینی پڑے گی، تب جا کے کسی محلے کی سڑک بنے گی یا وہاں ٹریفک کی لائٹ لگے گی. تو یہ وجہ ہے. اور اب ان کو اگر آپ بنائیں گے تو پھر اختیارات شیئر ہوں گے اور جمہوریت کی صحیح روح سامنے آتی ہے. لہٰذا ہم جمہوریت کو نعرے کے طور پہ تو استعمال کرتے ہیں لیکن سیاسی عمل کے طور پہ نہیں، کیونکہ اگر آپ صحیح لوکل گورنمنٹ لے آئیں گے تو پھر یہ دیکھیے گا کہ جمہوریت جو ہمارے ہاں جس کا ہم بات کرتے ہیں کہ پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، فلاں جگہ جمہوریت نہیں، خود بخود جمہوریت صرف لوکل گورنمنٹ سے آتی ہے. دوسرا خوف جو ہے، خوف یہ ہوتا ہے کہیں ہم الیکشن میں ہار نہ جائیں، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں ہار نہ جائیں. اور پنجاب میں خاص کر یہ خوف زیادہ موجود ہے جو ہم یہاں محسوس کرتے ہیں کہ اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں کہیں نقشہ کسی اور طرف نہ چلا جائے. اچھا. اور اس سے پھر اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے، اس کے امپلیکیشنز پھر وہ کہ جنرل الیکشن کے لیے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اگرچہ لوکل گورنمنٹ کے انتخاب کا براہ راست جنرل الیکشن سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن ایک رجحانات، ایک ٹرینڈز، ایک سوچ، ایک انداز سیاست، اس کی جھلک ضرور آتی ہے. اور اسی کی وجہ سے ہماری حکومتیں جو ہیں اس وقت خوف زدہ ہیں، کیونکہ جنرل الیکشن کے اتنے قریب آ کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرانا کافی رسکی گیم ہوتا ہے ایسی حکومت کے لیے جس کی گورننس کی اور پولیٹیکل مینجمنٹ کی پرابلمز ہوں. تو اس کی وجہ سے بھی اگر کسی طرح کو ممکن ہو سکا تو معاملات کو آگے پیچھے جو ہے وہ کر دیا جائے گا، اور جنرل الیکشن کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح ان کو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں. ٹھیک ہے. تو خاور آپ زمینی حقائق بتا دیجئے کہ بلدیاتی انتخاب سے واقعی بھاگ رہی ہے حکومت پنجاب میں؟ دیکھیں، معذرت چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا آپ کے شاید آنے سے پہلے اس پینل کا یہ خیال تھا کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے، اور میرا خیال تھا کہ بلدیاتی انتخابات موجودہ حضور یہ حکومت نہیں کروا رہی، یہ عدالتی حکم پہ الیکشن کمیشن کروا رہا ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کروا رہا ہے، حکومت نہیں کروا رہی. سن لیں میری بات سر. اچھا سر، آپ میرے خیال میں اور ایک اور سوال لے لیں اور بھی ایڈ کر دیں. وہ جو کے پی کا ایشو تھا وہ اباؤٹ دا تھا کہ وہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے اندر قانون کے اندر کے مسئلے کے اوپر وہ وہاں پہ آئے تھے سپریم کورٹ میں، الیکشن کے ڈیلے کے حوالے سے نہیں آئے تھے. دوبارہ واپس آ جاتے سبجیکٹ کی طرف. مریم، یہ آپ کو دائیں بائیں آپ جو لوگ وہ ہمارے جو پینلسٹ بیٹھے ہیں آپ کو ہرگز نہیں بتائیں گے کہ اس ملک کے ساتھ جو سب سے بڑا جو ظلم ریسنٹ ہسٹری میں ہوا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں وہ 2008 میں ہوا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے مل کے حکومت اتحادی ایز اے بنائی تھی، اور جنرل مشرف سے انہوں نے اوتھ بھی لیا تھا. دونوں نے مل کے وہ جو قانون تھا انہوں نے اس کو ختم کیا. پیپلز پارٹی والے بھی واپس چلے گئے 1960 والے کے 1860 والے قانون کے اوپر، اور پنجاب میں بھی بالکل ختم کر دیا گیا. سلمان غنی صاحب آپ بالکل آپ کو نہیں بتائیں گے، ایک لفظ بھی نہیں انہوں نے بولا کہ پنجاب کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر، خاص طور پنجاب کے اندر سب سے بڑا صوبہ ہے کہ جو بنیادی جمہوری نظام ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا؟ وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اب آگے آ جاتے ہیں کہ جی کیا پاکستان تحریک انصاف بھاگ رہی ہے اس سے؟ دیکھیں، وہ بھاگیں یا نہ بھاگیں، میری نظر کے اندر یہ انتخابات اس سال ہونے ہیں اور ہو جانے ہیں. اور اگر عمران خان کوئی بہانہ لیتا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ جا کے سپریم کورٹ میں کوئی بہانہ لیتی ہے کہ جی ہم یہ انتخابات نہیں کروا سکتے کسی وجہ سے، تو میرے خیال میں وہ اگلے پھر ان کو آئندہ عام انتخابات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے میرے خیال میں گھر چلے جائیں. اس میں تو خبر آپ کی نظر میں یہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا عام انتخابات ہوں گے؟ بلدیاتی انتخابات ہوں گے، اور آپ زیادہ انڈر انفلوئنس مت آئیں دائیں بائیں سے. اور ایاز صاحب سے خاص الخاص میں کسی کے زیر اثر نہیں ہوں، آپ بے فکر ہیں، میں صرف زمینی حقائق جاننا چاہتی ہوں. اپنے گوڑوں کو سن لیں اپنے گوڑوں کو ذرا تھوڑا سا لگام دیں. سر زمینی حقائق اتنے بھی خراب نہیں ہوئے، جو ہے نا وہ ہمہ جہتی ابھی قائم ہے، ڈائریکشن بالکل ایک طرف جاری ہے. بات ہوئی اچھا سنیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بات کی جا رہی ہے کہ جی قومی سلامتی پالیسی کے اوپر، وہ ابھی مجھے ایک میسج آیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ جو پالیسی ڈاکومنٹ ہے یہ تو ہمارا ڈاکومنٹ ہے، انہوں نے کاپی پیسٹ کر لیا ہے، اور یہ اچھا ڈاکومنٹ ہے، یہ تو ہمارے ہی پالیسی ڈاکومنٹ کو لے کے آگے جا رہے ہیں.
ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے بڑی تعریف کی گئی ہے کہ جی اس طرح کا ڈاکومنٹ پہلے نہیں آیا، تو یہ بڑا اچھا کام ہوا ہے تاکہ تمام ادارے آگے لے کے چلیں گے. اور اس کے بعد حکومت وقت تو ظاہر ہے اس نے یہ کام کیا ہے تو وہ تو کریڈٹ لے گی، لیکن یہ ہے کہ ہم بالکل وہ جو ہے نا میں نہ مانوں والی بات، وہ مر گئے، تباہ ہو گئے، وہ لٹ گئے، وہ ابھی اتنے حالات نہیں ہیں میرے خیال میں. زمینی حقائق اتنے خراب نہیں ہے جتنے لاہور میں زیادہ بیٹھ کے آپ کو نظر آ رہا ہے. عمران خان کے پاس ابھی ٹائم ہے اور ہمیں اچھا بلدیاتی انتخابات بھی اچھے آپ کو دیکھنے کو خبر آپ اپنی اس بات پر ابھی تک قائم ہیں، چلے تھے ساتھ مل کر، چلیں گے ساتھ مل کر. یہ آپ کو ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ایاز صاحب نے کہا تھا کہ وہ پرانی بات ہے، 2008 سے ہی وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے. عام جو انتخابات ہیں 2023 کے اندر ہونے ہیں، تب دیکھیں گے مار کا کیا لگتا ہے. ویسے جو کیسز کی نوعیت چل رہی ہے میرے حوالے سے جو میرے پاس خبر ہے، ویسے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی ثابت قدمی پہ اور مشکل مزاجی پہ. اس مشکل دیکھیں ایک میری جو جسے کہتے ہیں نا کہ وفاداری اس ملک کے ساتھ ہے، ملک کے نظام کے ساتھ ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی سازش ہو، کوشش بڑی ہو رہی ہے کہ سازش ہو جائے، لیکن سازش کوئی نہیں ہو رہی. تھوڑی بہت عوام کے ساتھ بھی رکھ لیں. ملنے باقی آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ ملکی سیاست کس کروٹ بیٹھتی ہے. فی الوقت آپ کو جو ہے اسی نظام کے ساتھ چلنا پڑے گا. انتخابات البتہ بلدیاتی بھی ہوں گے اور آپ کو جو عام انتخابات ہے وہ بھی آپ کو 2023 کے اندر ہی جو ملیں گے. ٹھیک ہے، تو خبر تو شور ہے کہ انتخابات جو ہیں فی الحال بلدیاتی ہی ہوں گے، لیکن میں اپنے باقی پینل کی رائے بھی جانوں گی کہ بلدیاتی انتخابات یا عام انتخابات. اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایاز صاحب شارٹلی بتا دیجیے گا یہ سال بلدیاتی انتخابات کا سال ہے یا عام انتخابات کا؟ عام انتخابات اپنے ٹائم پہ ہی ہوں گے جی، 23 پہ ہوں گے. خاور صاحب نے کہا نا یہ نظام ہی آپ کو رہنا پڑے گا، وہ کیا نہ کچھ اور چاہتے تھے ٹھیک ہے کہ آپ کو عمران خان ہی بھگتنا پڑے گا 23 تک، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، سلمان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے تحت گورنمنٹ پھنسی ہوئی ہے کہ کیا یہ ہوگا یا نہیں، اور اگر بلدیاتی انتخابات نہ ہوئے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی پاکستان کے. ٹھیک ہے، دیکھیے بلدیاتی انتخابات کے امکانات ہیں. جنرل الیکشن یا نیشنل الیکشن 22 میں ہونے میں ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے اور وہ ہے نئی سینسز کی، لہٰذا یہ سال لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہی کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پینل کی رائے یہی ہے کہ یہ سال بلدیاتی انتخابات کا ہی ہے، عام انتخابات 2023 میں ہی ہوں گے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا